يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. تمام قسم کی اچھی اور سچی تعریفیں اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو یہ کائنات کا خالق ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. اسی کے حکم سے ہر چیز شروع ہوتی ہے اور اسی کے حکم سے ہر چیز ختم ہوتی ہے. وہی ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. وہی ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا. پے در پے انبیاء اور رسل کو اسی نے بھیجا. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ رب العزت کے بھیجے کردہ انبیاء اور رسل میں سے سب سے آخری نبی. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ رب العزت کے سب سے محبوب بندے اور نبی. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت نے قرآن المجید کو نازل فرمایا. میرے بھائیوں،
बनी इसराइल का एक छोटा सा वाकया। एक बूढ़ी औरत अपने एक बच्चे की वफात पर जार और खितार रोती है। रास्ते पर गुजरने वाला रुक कर कहता है, माई क्यों इतना जोर जोर से चीख चीख कर रो रही है? तो औरत जवाब देती है कि मेरा एक जवान बच्चा फौत हो गया और उसके गम में मैं रो रही हूं। आदमी सवाल करता है, ये जो तुम्हारा जवान लड़का था उसकी उम्र क्या थी? तो औरत कहती है सिर्फ 200 साल। तो आदमी परेशान होता है और कहता है 200 साल की उम्र बच्चे को मिली और वो बच्चा जवान था आपका और उसकी वफात पर तुम रो रही हो। अरे आगे एक ऐसी उम्मत आने वाली है जिसकी उम्र सिर्फ 60 से 70 साल के दरमियान होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की जो उम्र है मा बैन 60 व 70, 60 और 70 के दरमियान होगी। तो आदमी कहता है कि तो औरत परेशान हो जाती है कि इतनी छोटी उम्र, अगर मुझे वो वक्त अगर मुझे मिल जाए तो मैं पूरे 70 साल सजदे में गुजार दूं। मेरे भाइयों, हमसे पहले उम्मतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तवील उम्रों से नवाजा था, लेकिन इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तवील उम्र से नहीं नवाजा, लेकिन यही छोटी जो उम्र है 70 और 60 और 70 साल की जो उम्र है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे मौके, ऐसे अपॉर्चुनिटीज अल्लाह ताला ने दिया जिसमें अगर इंसान अगर इबादत कर ले तो ये 100 साल की जिंदगी की इबादत से ज्यादा हो जाएगी। इसके बहुत सारी मिसालें हैं, शबो रोज के अंदर मिसालें हैं, हफ्तावारी मिसालें हैं, एक साल से दूसरे साल की मिसालें हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो शख्स इशा की नमाज और फजर की नमाज बाजमात अदा करे उसको पूरी रात इबादत का सवाब, एक अपॉर्चुनिटी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स जुम्मा का एहतमाम करता हो तो एक जुम्मा से लेकर दूसरी जुम्मा तक जितने उसने गुनाह किए हैं, छोटे सगीरा गुनाह, सब अल्लाह ताला माफ कर दे। एक रमजान के रोजे रखता है, दूसरे साल तक जितने उसने गुनाह किया पिछले साल के पूरे अल्लाह ताला माफ कर दे। इसी तरीके से कोई आदमी अगर हज कर ले और अल्लाह ताला की बारगाह में वो हज कबूल हो जाए, अल्लाह ताला उसके पूरे पुराने गुनाह माफ कर दे। मेरे भाइयों, जिस महीने से हम गुजर रहे हैं ये वही ऑफर्स का एक महीना है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रहमत के, अपनी बरकत के, अपनी मगफिरत के खजीनों को खोल कर रख देता है। जाओ जितना चाहे तुम ले लो उसमें। हमारे ऊपर यह है कि हम कितना अमल करते हैं और कितना हमारे नामे अमाल को वजनी हम इस महीने में बनाते हैं। जैसा ही ये रमजान का महीना शुरू होता है, एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, या बागी अल खैर अक़बिल, ऐ खैर के तलबगार, खैर को चाहने वाले आगे बढ़ता जा, आगे बढ़ता जा, नेकी के काम करता जा और अपने अमाल को बढ़ाता जा। और ठीक इसी तरीके से वही मुनादी यानी वही कॉलर, वही आवाज देने वाला ये आवाज देता है, या बाकी शर के तलबगार, गुनाह और फुस्क फुजूर करने पर उभारने वाले, रुक जा, थम जा, ये महीना तेरा नहीं। ये महीना ऐसा महीना है जिसके अंदर अल्लाह ताला शैतानों को तक चैन से बांध कर रख देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान के 30 रोजों के बाद 6 रोजे शव्वाल के रख ले, कान का सियाम दाहर, गोया कि उसने पूरा साल रोजों में गुजारा।
कैसे? एक रमजान का रोजा 10 दिन के रोजे के बराबर, यानी 30 रोजे 300 दिन के बराबर, और 6 रोजे शव्वाल के रख ले तो उसके 60 दिन मिला लो, 30 पूरा 360 दिन रोजे रखने का सवाब अल्लाह ताला तुम्हारे अकाउंट में लिख दे। मेरे भाइयों, यही जो ऑफर का महीना, इसके 2 अशरे हम गुजार चुके हैं। कुछ ही लम्हात में, कुछ ही घंटों में हम एक ऐसी फेज के अंदर, इस रमजान के एक ऐसे फेज के अंदर दाखिल होने वाले हैं जो अल्लाह को बहुत महबूब है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं रातों में, जो आने वाली 10 रातें हैं, इन्हीं रातों में किसी एक रात में अल्लाह ताला ने अपने कलाम को नाजिल फरमाया, अपने कलाम को नाजिल फरमाया। इतना अजीम कलाम, इसकी वजह से ये महीना भी अजीम हो जाता है कि वो जिस रात में वो नाजिल हुआ वो भी अजीम हो जाती है। तो अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि पूरा एक सूरा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। इस रात की फजीलत में अल्लाह ताला एक पूरी सूरत नाजिल करता है और फरमाता है, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। लोगों, तुम जानते हो लोग लैलतुल क़द्र क्या चीज है? अल्लाह ताला उसको एक्सप्लेन कर रहा है। सवाल भी अल्लाह का, जवाब भी अल्लाह का। अल्लाह कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये वो रात है जो 1000 महीने से बेहतर, एक नहीं, 2 नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1000 महीने से बेहतर। 1000 महीने को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 83 इयर्स होते हैं। हमने से कितने लोग हैं जिनको अल्लाह ताला इतनी बड़ी उम्र देता है? बहुत कम लोग। हमारे खानदान को हम अगर टटोल कर देखेंगे, कितने लोगों को यह नसीब हुआ, और उसमें पूरी 80 पर 3 साल कोई शख्स इबादत नहीं करता। अल्लाह ताला हमें कुछ चंद घंटे ऐसे अता किए हैं जिसके अंदर हम अगर अल्लाह से जुड़ जाए तो गोया कि हम 80 पर 3 साल अल्लाह की इबादत में लगाए। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ऐसे ऑफर हमें देकर हमारे नामे आमाल को वज़नी बनाने के बहुत सारे मौके अल्लाह ताला फराहम कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम ये अपॉर्चुनिटीज को यूज करें, इन मौके को यूज करें और अपने नामे आमाल को वज़नी बनाने की फिक्र करें। और अल्लाह ताला फरमाता है ये वो रात है जिसके अंदर मलाइका का नुज़ूल होता है, यहां तक कि जिब्रील अमीन भी इस रात में नाजिल होते हैं। लोगों की कब्र को, लोगों की जो तकदीरें हैं अल्लाह के फैसले से लेकर नीचे आते हैं, और ये फरिश्ते सुबह की मतलाइल फजर, फजर की नमाज तक हमारे गली कूचों में फिरते रहते हैं। मेरे भाइयों, रमजान के ये जो आखिरी 10 अय्याम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रमजान की बड़ी कदर किया करते थे, लेकिन जब भी ये 10 अय्याम आते तो अल्लाह के रसूल की जो इबादत का स्पिरिट जो है, इबादत का जो शौक और जज्बा है, वो दुगना तिगना बहुत ज्यादा इसमें मल्टीप्लाई हो जाता, और अल्लाह के रसूल ये 10 दिनों को खालिस कर देते थे सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ खालिस करके सिर्फ अल्लाह की यकसूरी के साथ इबादत किया करते थे। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के अंदर, वो अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम एहतिकाफ करो, अल्लाह के घरों के अंदर आकर बैठो। साल के 350 दिन तुम अपने घरों में रहोगे, दोस्तों के घरों में रहोगे, कहां जहां भी रहो, लेकिन ये जो 10 दिन का जो मजा है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के घर में बैठकर एहतिकाफ किया करते। और एहतिकाफ के अंदर खूब इबादत है। एहतिकाफ का मतलब दुनिया से, आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जुड़ जाने का नाम, यकसूरी के साथ इबादत का नाम एहतिकाफ है।
رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا نام، یہ تمام چیزیں اعتکاف کی عبادت میں انسان کو میسر ہوتی ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس کا اہتمام کیا۔ میرے بھائیوں، ہر سال اگر نہیں تو ہر انسان کو چاہیے کہ زندگی میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 4 مرتبہ اس عبادت کو انجام دے کر اس کا مزہ اس کا لطف اٹھائے، اس کا مزہ لے، اس کے ٹیسٹ کو چکھے۔ اللہ کے گھر میں وقت گزارنے کا جو مزہ ہے وہ ایک الگ لیول کا مزہ، کیونکہ یہ جو اللہ کے گھر ہیں اس کے اندر فرشتوں کی آمد و رفت ہوا کرتی ہے۔ یہ پاک جگہیں ہیں، روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بہترین جگہ ہے تو وہ مساجد اللہ ہے، اور سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم سال کے ہر دن اور رمضان کے آخری دنوں میں بھی یہ تاخیراتوں کا بھی کوئی ہم لحاظ نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مارکیٹ میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ جو مارکیٹ میں ٹائم پاس کرنا، اللہ کو پسندیدہ عمل نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کو انسان اپنے گھر میں جو بہترین جگہ ہے اللہ مساجد اللہ، اس میں ٹائم سپینڈ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اعتکاف کی عبادت سے انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ 10 دن یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا۔ اور دوسری اہم چیز ان 10 دنوں کے اندر جو انسان کو میسر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک بڑا آفر ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ نکلا، انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تاکہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ پھر میں پہنچتا ہوں، تلاحا فلان و فلان، میں نے راستے میں دیکھا کہ 2 لوگ جھگڑ رہے ہیں، 2 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر کے جھگڑ رہے ہیں، تو ان کے جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کے چکر میں میرے ذہن میں جو لیلۃ القدر کے تعلق سے جو علم تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا فرفعت، وہ چیز کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ۔ پھر آپ نے فرمایا وعسى ان يكون خيرا لكم التمسوها في 7 و9 و5، کہ تم ابھی وہ چیز وہ علم میرے دماغ سے نکال لیا گیا، اگر اب تم چاہتے ہو کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو تو اس کو تم 7ویں رات میں تلاش کرو، یا 9ویں رات میں تلاش کرو، یا 5ویں رات میں تلاش کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها في 10 الاواخر، یہ جو لیلۃ القدر ہے رات آخری 10 دنوں، پورے 10 دنوں کے اندر تلاش کرو۔ فی 10 الاواخر یعنی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو اگر پانا چاہتے ہو تو تمام 10 کے 10 راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِن ضَعُفَ، اگر تم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہو، احدکم او عجز، تمہارے اندر اتنی سکت نہیں کہ پورے 10 دن آپ عبادت کر سکو، تو آپ نے فرمایا فلا یغلبن علی 7 البواقی، یہ آخری کے جو 7 دن ہیں اس کے اندر تو ضرور تلاش کیا کرو، اس کے تعلق سے غافل نہ ہو۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اگر کسی کو لیلۃ القدر مل جائے تو وہ کون سی دعا پڑھا کرے؟ تو آپ نے فرمایا اگر کسی کو لیلۃ القدر ملے تو اس کے اندر یہ دعا ضرور پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ کثرت سے اس کا ورد کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر کی ہوئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ 10 راتوں کے اندر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ان 10 راتوں کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من حرم خیرہا، جو آدمی اس کے خیر سے محروم ہو گیا وہی حقیقت میں بہت بڑا محروم انسان ہے، بہت بڑا نقصان اٹھانے والا انسان ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ حرمت والی رات ہے، اس کے اندر جتنا ہو سکے انسان اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں آسمان کے پہلے آسمان پر اترتا ہے اور ایک منادی، ایک آواز لگاتا ہے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى اسماء الدنيا الى سماء الدنيا كما يليق بعظمته وشأنه وجلاله، اللہ تعالیٰ اپنی عظمت سے، اپنی شان سے، اپنے جلال کے مطابق 7ویں آسمان سے آسمانی دنیا کو اترتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے حل من مستغفر، ہے تم میں کا کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حل من تائب، ہے تو تم میں سے کوئی توبہ اور استغفار کرنے والا؟ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے حل من مستظرق، ہے تو تم میں سے کوئی رزق کو طلب کرنے والا؟ تو تم طلب کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں اور تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے رات کے وقت پر لیتوب مسیء النہار، تاکہ وہ دن کا جو گنہگار، دن کا جو عاصی، دن میں جو اس نے گناہ کیے، جس نے نافرمانیاں کی، اس کو معاف کر سکے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، مغفرت کی چادر کو پھیلاتا ہے لِيَتُوبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ، تاکہ جو شخص رات میں گناہ کیا ہو، رات میں کوئی نافرمانی کی ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس نے توبہ استغفار کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ 10 دن آتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت الگ ہی ہوتی۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ کا جو ایمانی جو جذبہ رہتا ہے تھا، جو عمل کرنے کا شوق تھا، وہ بڑھ جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی یہ آخری ایام اذا کان دخل العشر، آخری کے 10 دنوں میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے، احیا لیلہ، اس دن 10 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، صرف خود نہیں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، ترغیب دلاتے کہ تم بھی اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں لگ جاؤ۔ وَشَدَّ مِيزَرَهُ، اور اپنی کمر کو ٹائٹ کر لیتے، کس لیتے۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ کوئی کام اگر انسان کرنا، مشقت والا کام اگر کرنا ہے، سب سے پہلے انسان اپنی کمر ٹائٹ کر لیتا ہے تاکہ وہ کام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکے، مشکل والا کام آرام سے کر سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب یہ آخری کے 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے، حتی تتفرق قدماہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر ہیں پھٹ جاتے تھے، طول قیام کی وجہ سے، لمبے قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے اندر کریکس آ جاتے تھے۔ ایک اور حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حتی تورمت قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے پیروں کے اندر ورم آ جاتا، سجن آ جاتی، اتنی دیر تھے تک ٹہر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مائیں صدیقہ بنت الصدیق فرماتی ہے لِمَ تَسْتَصْنَعُ هَذَا یا رسول اللہ،
کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ عبادت کرنے کی، اتنے زیادہ اپنے آپ کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے، اور اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پچھلے گناہ کو معاف کر دیے ہیں، اور تم نے تو ایسا کوئی بڑا گناہ کیا ہی نہیں ہے اپنی زندگی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا احب عبدا شکورا، اے عائشہ تم نہیں چاہتی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبیوں کا امام بنایا، مجھے اپنا محبوب بنایا، قرآن جیسی کتاب کو مجھ پر نازل فرمائی، اتنی زیادہ نعمتیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، مجھے میرے تمام گناہ آگے پچھلے گناہوں کو جب اللہ معاف کیا ہے، کیا میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں اس کا اتنا ہی زیادہ شکر ادا کروں؟ میرے بھائیوں، نعمتیں اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ انسان اس نعمت کی قدر کرتا ہو۔ یہ جو رمضان ہماری زندگی میں ہر سال آتا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے فضل سے ہم محروم ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ جب ہم کل آنکھ بند کریں گے تب پتا چلے گا یہ رمضان کتنی بڑی نعمت ہمارے لیے تھی۔ اور جب تک انسان ایسی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اس کو اس کا پورا فائدہ بھی نہیں ملتا، اور نعمتوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے۔ جو شخص نعمت کی قدر کرتا ہے، رمضان کی قدر کرتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے اندر اضافہ بھی کرتے ہیں، ان نعمتوں میں برکت بھی دیتے ہیں۔ اور یہ رمضان کی اگر تم قدر کرو گے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے گا، ہمارے عمل میں برکت دے گا، اور کل قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال کھلے گا تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ میرے بھائیوں، صرف اپنے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں نکلتے، فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے گھر جاتے اور کہتے الا تقومان فیصلیان، اے بیٹی، اے میرے داماد، کیا تم لوگ اٹھو گے نہیں اور تم اللہ کی عبادت اور تم نماز نہیں پڑھو گے؟ پتہ یہ چلا نبی کی بیٹی، نبی جا رہے ہیں اور بیٹی کو رات کی عبادت کے لیے ابھار رہے ہیں۔ آج ہمارا معمول ہے نا، ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہمارے بچوں پر ہم توجہ نہیں دیتے، گھر والوں پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ کون؟ امام الانبیاء جا رہے ہیں، اور کون سی بیٹی؟ فاطمہ الزہرا، عورتوں کی سردار جنت کی، ان کو جا رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ آج ہم اگر شادی ہو گئی تو کیوں ان کے معاملات میں دخل اندازی دیں؟ بچے کی شادی ہو گئی تو تیرا دیکھ لے، ہم ہمارا دیکھ لیں گے۔ نہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے زندگی کے آخری لمحے تک اپنے بچوں کے عمل کی فکر کرتے رہیں۔ اس حدیث سے، اس واقعے سے یہ چیز کا پتہ ہمیں چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جتنی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ باتیں آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکر، بار بار نصیحت کرتے رہو، یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے، اور مومنوں کو یہ نصیحتیں ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ہم نے یہ حدیث بار بار سنی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے حالت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کا ورڈ لاتے ہیں اور کہتے ہیں لیلۃ القدر میں کسی نے اگر قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پرانے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، لیلۃ القدر قرآن کی رات ہے، قرآن کی نزول کی رات ہے، بابرکت رات ہے۔ اس کے اندر جتنا ہو سکے عبادت کرو، اور اس کے اندر قرآن کی تلاوت کے لیے ایک وقت متعین کرو۔ ہمیشہ پڑھتے رہو، ہمیشہ پڑھنے کی چیز، لیکن اس مہینے میں قرآن کی تلاوت اور زیادہ
زیادہ ہونی چاہیے. ایک سعودی کے بہت بڑے عالم سے پوچھا گیا کہ رمضان المبارک میں سب سے بہترین عمل کون سا؟ آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد قراءت القرآن سے بہتر عمل کوئی نہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر یہ کتاب نازل ہوئی، اور یہ حق رکھتا ہے، یہ مہینہ حق رکھتا ہے کہ اس کتاب کو تلاوت کیا جائے. اور قرآن پڑھنے میں کوئی معمولی ثواب نہیں میرے بھائیوں، کوئی معمولی ثواب نہیں. آپ نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں، فلہ عشر حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں. پھر آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف لام میم ایک حرف نہیں، ایک حرف الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. صرف الف لام میم اگر انسان پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں 30 نیکیاں لکھ دیتا. میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت اتنی عظیم چیز ہے اس مہینے کے اندر. آپ فرماتے ہیں ہر سال میں جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پڑھ کے سنایا کرتا تھا، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنایا جبرائیل امین کو. اور پھر حدیث میں آپ فرماتے ہیں اس سال میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ قرآن پڑھ کر سنایا ہے. مجھے گمان ہے کہ شاید یہ میرا آخری سال ہے، میرا وقت قریب آ چکا ہے. میرے بھائیوں، ایک اور بڑی چیز ان راتوں کے اندر اگر کر سکتے ہیں تو ہم سب کو کرنا چاہیے، وہ صدقہ و خیرات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان داخل ہو جاتا تو آپ کی جود و سخا ایک دم بڑھ جاتی، اور آخری 10 دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ سخاوت کیا کرتے، جو پیسہ آتا جتنا ہو سکے اس کو خرچ کیا کرتے. میرے بھائیوں، ان راتوں میں کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ انسان جتنا ہو سکے ذکر اللہ میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ سے کہ ذکر میں لگ جائے، اللہ کو یاد کرے. اور انہی کاموں کے اندر ایک عظیم کام ہمیشہ استغفار کی کثرت کرتا رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کے اندر نبی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھا کرتے تھے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے. یہ مغفرت والے ایام ہیں. اللہ تعالیٰ کے مغفرت کے خزینے بہت کشادہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مانگیں اس میں اور ہمارا حصہ لے لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جنت ایک منادی کرتی ہے. جو شخص یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے فردوس جنت الفردوس کا طلبگار ہوں. اگر یہ کوئی شخص یہ کلمہ 3 مرتبہ پڑھے تو جنت اللہ تعالیٰ سے بحث کرتی ہے، حجت کرتی ہے، اے اللہ یہ شخص میرے اندر آنے کا خواہش مند ہے، اس کی خواہش کو پوری کر اور اس کو جنت کے اندر داخل کر. ٹھیک اسی طریقے سے جو شخص اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، کوئی شخص یہ کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لے، جہنم کی آگ اللہ سے بحث کرتی ہے، کہتی ہے یہ شخص مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اس شخص کو میرے اندر نہ ڈال. میرے بھائیوں، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یتبع المیت، انسان کی جنازے میں اس اہلہ ومالہ وعملہ، 3 چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، اس کا خاندان، اس کا مال اور اس کا عمل. اور جیسے ہی انسان کو مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، یرجع اہلہ ومالہ، اس کا مال اور اس کا خاندان واپس آتا ہے، ویبقى عملہ، باقی اگر کوئی چیز رہتی ہے تو عمل.
میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کا کتنا بڑا حصہ مال کو کمانے میں لگاتے ہیں، گھر والوں کی پرورش، ان کا ایجوکیشن، ان کی اچھی رہائش، پوری زندگی انسان خرچ کر دیتا ہے، لیکن موت کے بعد یہ دونوں چیزیں واپس آنے والی، تمہیں اکیلا چھوڑ کر آنے والی، مجھے اور آپ کو چھوڑ کر آنے والی۔ کوئی رشتہ دار دفنانے کے بعد ایک آدھا دن قبرستان میں اگر بیٹھنے کو اس سے کہا جائے تو وہ بیٹھے گا؟ حالانکہ جو مردہ ہے، جو قبر میں مدفون ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو گھر والے ہیں کچھ ٹائم وہاں سپینڈ کریں، کچھ ٹائم وہاں رہیں، لیکن انسان نہیں کرتا کیونکہ ختم ہو گیا، کنیکشن ختم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنے میت کو دفناؤ کچھ دیر وہاں کھڑ کر دعائیں کرو، اس کی مغفرت کے لیے مانگو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جانے والا ہے، اور اس سوال کا جواب صرف اس کی تیسری چیز میں ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل جو اس کے ساتھ رہے گا وہی اس کا جواب دے سکے۔ میرے بھائیوں، اپنے عمل کو مزین کرو، اپنے عمل کو مضبوط کرو، یہ مہینہ ایسا ہے جس کے اندر اپنے عمل کو آسانی کے ساتھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر 20 دن اگر ہمارے سے کوتاہیاں ہو گئی اور 10 دن ہمارے پاس ہے یا 9 دن ہمارے پاس ہے، بہت کافی ہے، یہ جو وقت ہے بہت کافی ہے انسان کو اپنی زندگی کی کایا پلٹنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، قرآن ہمیشہ قرآن کے تعلق سے آتا ہے کہ اے اللہ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے اگینسٹ حجت نہ بنا، اور جو شخص قرآن کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا تو قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا، لا حجت علینا، اور اس کے خلاف گواہی نہیں دے گا۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ رمضان کی جیسی قدر کرنی چاہیے ہم لوگوں کو ایسی قدر کرنے کی توفیق دے، لیلۃ القدر کی ساعتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں جتنے انتقال کر گئے اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے اے اللہ۔ ہماری آخرت، ہماری موت ہمارے لیے آسان کر دے، اچھی موت ہم سب کو نصیب فرما، ہماری آخرت دنیا سے بہتر بنا دے اے اللہ۔ جب بھی ہماری موت آئے کلمہ لا الہ الا اللہ پر آئے، اور اے اللہ ہمارا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہمیں عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ایک چھوٹے سے اعلان پر اپنی میں بات ختم کروں گا۔ جامعہ عربیہ دار الہدیٰ یہ مالدہ کا ایک قدیم مدرسہ ہے جہاں تقریباً 400 سے زائد بچے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، فضیلت تک کی تعلیم اس مدرسے کے اندر ہے۔ وہاں کے سفیر آئے ہیں آپ کے پاس بڑی امیدیں لے کر کہ آپ ان کی مدد کریں گے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اور آپ تمام کو اپیل کرتا ہوں، آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اپنے صدقات زکات کے ساتھ اس مدرسے کو تعاون کرے تاکہ یہ مہمانان رسول کی نصرت و اعانت کے اندر یہ پیسہ لگے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم رب حلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم
واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.